जीसस, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं एक दफ़ा फिर कि उसने हमें ज़िंदगी दी, सांसें दी और ये मौका दिया कि इस साल फिर हम एक दफ़ा एक माँ के किरदार पर, कैरेक्टर ऑफ अ गॉडली वुमन पे गौर कर सकें। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम मुक़द्दस हमें बहुत सी बातें सिखाता है जिससे हम सीख के आगे अपनी जनरेशन्स तक इन बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आमीन। सो आइए हम सब खड़े होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दीनदार औरत की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गॉडली वुमन। कलाम मुक़द्दस की रीडिंग के लिए हम निकालेंगे दी एपिस्टल ऑफ पॉल द अपोस्टल टू टाइटस चैप्टर 2। तीतुस के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका दूसरा बाब, उसकी पहली से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जो कि जिसका टाइटल बाइबल में है ठोस तालीम। लिखा है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हों और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मै पीने में मुब्तला ना हों, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों और अपने अपने शोहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा बाप, आज तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे चुना खुदावंद खुदा, कि मैं एक दफ़ा फिर खुदावंद खुदा तेरे कलाम में से पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च के साथ खुदावंदा शेयर कर सकूँ मदर्स डे के ताल्लुक से। खुदावंद खुदा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गॉडली मदर। खुदावंद मैं अपने हर एक लफ्ज़ को, हर एक जुमले को यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद होली स्पिरिट, मैं तुझे कंट्रोल देती हूँ। आज के कलाम का जो बीज बोया जाए वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम से सुन और बख्श दे, आमीन। आप सब तशरीफ़ रख सकते हैं। पौलुस रसूल जो है ये ख़त लिखता है तीतुस के नाम में। तीतुस जो है वो एक गैर कौम से मसीही हुआ था, ही वॉज अ कन्वर्ट, और पौलुस का हम खिदमत था, जवान था, नौजवान मददगार था, और क्रीते में पौलुस ने उसको छोड़ा था और ये ख़त जो है उसके नाम क्रीते में ही भेजा गया था। और इस ख़त का जो मेन मकसद था वो यही था कि किस तरह से कलीसिया में जो लोग हैं, वो मर्द हैं, जो औरतें हैं, बुज़ुर्ग औरतें हैं, नौजवान औरतें, उनका किरदार जो है वो किस तरह से होना चाहिए, उनको किस तरह से तालीम देनी चाहिए, उनको नसीहत किस तरह से करनी चाहिए। और इस एपिसोड से हम सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के स्टैंडर्ड्स को जब आप फॉलो करते हैं तो तभी आप एक हकीकी मसीही नौजवान हैं, एक हकीकी मसीही नौजवान औरत हैं, बुज़ुर्ग हैं। जो भी खुदावंद ने आपको पोजीशन दी है, टाइटल दिया, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स। सो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक गॉडली वुमन के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। सबसे पहले तो ये हम इस चैप्टर में हम सीखते हैं ओबीडियंस के बारे में। हम सीखते हैं अबाउट ओल्डर वुमेन का कैरेक्टर, बूढ़ी औरतें जो कलीसिया में होती हैं उनका कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, उनकी वज़ा मुकद्दसों की सी हो, रेवरेंट इन बिहेवियर, तोहमत लगाने वाली ना हो, नॉट स्लैंडरर्स, ज़्यादा मै पीने में मुब्तला ना हो, नॉट गिवन टू मच वाइन, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, टीचर्स ऑफ गुड थिंग्स हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं, दैट दे एडमॉनिश द यंग वुमेन। बूढ़ी औरतें सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो औरतें बूढ़ी हैं वो नौजवान औरतों को सिखाने के काबिल हों, क्योंकि अगर वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं तो उनकी जो कैरेक्टर है, उनको जब लोग देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी को, तो इट शुड रिप्रेजेंट द बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके अंदर बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स उनके कैरेक्टर के अंदर नहीं है तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे सिखाएंगी। दे विल मिस दैट नेक्स्ट जनरेशन। उनकी जनरेशन जो है, उनकी पोजीशन एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर जो है वो मिस हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करें कलाम के मुआफिक, ताकि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कलाम सुना सकें। सो इस बात पे बड़ा फोकस किया गया है इस चैप्टर में कि खुदा के कलाम के बारे में कैरेक्टर जो आपका बेस्ड होना चाहिए, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वुमेन ऑफ गॉड के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स के मुआफिक होनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो अच्छी बातें सिखाने वाली हों,
تاکہ جوان عورتیں اپنے شوہروں کو پیار کریں, بچوں کو پیار کریں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ پیار کرنے کی, نمبر 1 کریکٹرسٹک جو ہے وہ پیار کرنے کے بارے میں کہا گیا. یہ کس پیار کی بات ہو رہی ہے؟ یہ انکنڈیشنل لو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ اس پیار کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے. جو عورتیں اپنے گھروں میں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ویلفیئر کے بارے میں, اپنے بچوں کی ویلفیئر کے بارے میں سوچیں گی, ان کی روحانی اور جسمانی ترقی کے بارے میں وہ کیئر کریں گی, ان کی اسپرچل گروتھ اور فزیکل گروتھ جو ہے وہ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ان کا یہ پیشن ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کام کریں اپنے گھروں میں بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ, بڑی ہی لگن کے ساتھ. ان کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو بہت پیار کرتی ہیں, کیونکہ ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھرانے جو ہیں وہ ببلیکل سٹینڈرڈز پر بیسڈ اپون ہوں. ان کو اس بات سے نہیں ہے کہ ہمارے ہسبینڈ جب وہ 2-2 3-3 جابز کریں, ہمارے بچے 2-2 3-3 جابز کریں, ہمارے پاس گھر میں زندگی کی ہر ایک چیز جو ہے وہ موجود ہو, ہر ایک برانڈ ہمارے پاس موجود ہو. اس لیے کیونکہ آپ کے بچے اگر چرچ نہیں جاتے, آپ کا ہسبینڈ اگر چرچ نہیں جاتا, اگر آپ کے ہسبینڈ کی پریئر لائف نہیں ہے, آپ کے بچوں کی پریئر لائف نہیں ہے, اگر آپ کی فیملی لائف نہیں ہے, تو اس پیسے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر سنڈے کو آپ کے خاندان آپ کے ساتھ چرچ ہی نہیں آ سکتا, اگر آپ کے بچے اور آپ کا خاندان اتنا بزی ہے پیسے بنانے میں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ بیٹھ کے بائبل سٹڈی کر سکے, تو اس پیسے کی کوئی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے گاڈلی ویمن کے اندر. اور وہ ہمیشہ ایک روحانی عورت جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی جو اسپرچل گروتھ ہے اس کے بارے میں فوکس رہتی ہے. اور یہاں پہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جوان عورتوں کو جب بوڑھی عورتیں اس بات کو سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو پیار کرنا ہے, ان کی کیئر کرنی ہے, ان کی فزیکل اور اسپرچل گروتھ کے بارے میں, تو جوان عورتوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ پھر سے پڑھیں گے. شوہروں کو پیار کریں, بچوں کو پیار کریں. یہ ان کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور لکھا ہے کہ ان کی متقی ہوں, ٹو بی ڈسکریٹ, پاک دامن ہو, ٹو بی چیسٹ, گھر کا کاروبار کرنے والی ہوں, یعنی کہ ہوم میکرز ہوں, مہربان ہوں, اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں, اوبیڈینٹ ٹو دیئر اون ہسبینڈز, تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو, تاکہ the word of God may not be blasphemed. اور پال جو ہے وہ ٹائٹس کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تو اس تعلیم, اس صحیح تعلیم کی جو ہے وہ تو یہ والی تعلیم جو ہے تو اپنی کلیسیا میں دے. اور آج ہم بھی یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں اسی صحیح تعلیم پہ جانا ہے کہ خداوند جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. اگر آپ کرسچن ہیں, اگر آپ بلیور ہیں, تو سب سے پہلے خداوند, اس کے بعد آپ کا شوہر, آپ کے بچے, اور پھر منسٹری, اور اس طرح سے چلتا ہے. لیکن جن عورتوں کے اندر خداوند کی نمبر 1 پرائرٹی نہیں ہے, جو اس بات کو سیریسلی نہیں لیتی کہ ان کے جو ہسبینڈز ہیں وہ ان کی روحانی زندگی کس طرح کی ہے, کس لیول کی ہے, ان کے بچوں کی اسپرچل لائف کیسی ہے, ان عورتیں جو ہے نہ تو ان کا اپنا کریکٹر وہ بلڈ ہوگا ببلیکل سٹینڈرڈز پہ, اور نہ ہی ان کے بچوں کے کریکٹرز جو ہیں, اور نہ ہی ان کے ہسبینڈز کے, نہ ہی ان کے گھرانوں کے. جب ہم پرووربس 31 پڑھتے ہیں تو ہم ایک نوبل وائف کے کریکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں, سگڑ بیوی کے بارے میں. ایک ایکسلنٹ وائف, ایک شاندار وائف, ایکسلنٹ مدر, بہترین ماں کے بارے میں پڑھتے ہیں پرووربس 31 میں. A woman of God, ایک ایسی عورت جو خداوند کا خوف رکھتی ہے, وہ تعریف کے قابل ہے. She is blessed, اس کے بچے, اس کا ہسبینڈ اس کو blessed کہتے ہیں, کیونکہ اس کا جو کریکٹر ہے it is based upon the biblical standard. اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں, وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ کلام کے موافق ہونے چاہیے. She is an example for all the other mothers and other ladies in the church or in the community. Just like ہم اور بھی بہت سی عورتوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے حوالوں میں, لیکن جیسے آپ ایسٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں, روتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں, ڈبورا کے بارے میں پڑھتے ہیں, میری, سیرا, مینی مینی مور. آپ ان کے فیتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ ان کی کریج کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ ان کی روحانی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج بھی جب آپ ان عورتوں کی سٹوریز کو بائبل میں پڑھتے ہیں تو آپ انکریجڈ ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ کی پوزیشن ہے خداوند نے آپ کو دی ہے ایز اے وائف, کہ آپ نے اپنے ہسبینڈز کو پیار کرنا ہے, ایز اے مدر کہ آپ نے اپنے بچوں کو پیار کرنا ہے, آپ نے اپنی پوزیشنز میں اسٹرانگ ہونا ہے, اپنی پوزیشنز کو سیریسلی لینا ہے, اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ نے اپنی پوزیشن میں کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں پرووربس 31 میں, اور کتنے زیادہ پوائنٹس ہیں جو اس ایکسلنٹ اور سگڑ بیوی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ شی از ریئر, وہ نایاب ہے, شی از ٹرسٹ وردی, اس پر اعتماد کر سکتے ہیں آپ. کانسٹنٹ ان ہر لو, وہ اس کا جو لو ہے وہ یہ نہیں کہ آج ماں نے پیار کر لیا اور کل نہیں کیا, آج بیوی دا موڈ بہت اچھا ہے کل نہیں. شی از کانسٹنٹلی لونگ, شی از کانسٹنٹلی لونگ. شی از اے بزنس ویمن, وہ اپنے گھر کے لیے پرووائڈ کرتی ہے. شی از ولنگ ٹو ڈو ہارڈ ورک, وہ ہر وقت
تیار رہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے کام کرے. شی از ویری کمپیشنیٹ, یعنی کہ اس کے اندر ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے جذبہ ہوتا ہے. شی از پریپیئرڈ فار فیوچر, وہ اپنے گھرانے کے آنے والے دنوں کے لیے بھی تیاری کرتی ہے. اور اس کی میرج جو ہے وہ بلیسڈ ہے, وہ خداوند کے خوف میں زندگی کو گزارتی ہے. وہ پریز وردی ہے, وہ قابل تعریف ہے. شی از اے ویمن آف گاڈ. شی از ویری اسکلڈ, وہ ہنر مند ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہر ہوم. اس کی ڈیڈیکیشن ہی اس کا گھرانہ ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا ہسبینڈ ہے, اس کی فیملی ہے. وہ اپنا وقت جو ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے دیتی ہے. ان 2 ٹیموتھی چیپٹر 3 ورس 16 میں ہم پڑھتے ہیں, ہم کیوں اس بات پر آج فوکس کریں کہ بائبل کے مطابق جو ببلیکل سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ کے کریکٹر میں ہونے چاہیے, تاکہ آپ مسیحی تعلیم کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ اپنی آنے والی جنریشنز کو بھی آپ ٹیچ کر سکے. خاص طور پہ جو بزرگ عورتیں ہیں وہ جوان عورتوں کو سکھا سکے, کلام کے موافق ان کو سکھا سکے. دیکھیے 2 تیموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. یعنی کہ آپ جب کلام کے موافق کسی کی کاؤنسلنگ کریں گے, آپ جس بھی ایج میں, اگر کوئی بھی آپ کو فون کرتا ہے کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں, تو آپ کے پاس کلام کی تعلیم ہونی چاہیے. آپ جتنے بھی ہمیں واچ کریں آن لائن, جتنے آپ یہاں لیڈیز بیٹھی ہیں, ابھی اگر آپ مدرز نہیں بھی ہیں, آپ وائفس ہیں, ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں کہ اپنے شوہروں کو بھی پیار کرے اور اپنے بچوں کو بھی پیار کرے. ایز اے وائف بھی خداوند نے آپ کو ایک پوزیشن دی ہے, ایک ٹائٹل دیا, اور ایز اے مدر بھی خداوند نے کہا ہے, بوڑھی عورتوں کے لیے بھی یہی کہا ہے, نوجوان عورتوں کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کے پاس کلام کی اتنی تعلیم ہو کہ آپ دوسروں کی اصلاح کر سکیں, ان کو تعلیم دے سکیں, ان کو راست بازی میں تربیت کرنے کے کام آ سکے. یہ سب جو ہے, یہ پال جو ہے یہ ٹیموتھی کو بھی اسی طرح سے سکھاتا ہے. کیونکہ کیوں وہ اس کو سکھاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا, جن وقتوں میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ جو برے وقت ہے, جبکہ آخری زمانے کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. دیکھیے 2 تیموتھیوس اس کے 4 باب کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے, کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے, کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے رستے کلچرل اور ورلڈلی تھنگس کو اپنا لیا ہے. تو لوگ جو ہے وہ جو بائبل کی تعلیم دے گا اس سے بور ہوئیں گے, وہ سمجھیں گے نہیں اگر ہم بائبل کے موافق چلیں گے تو شاید ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے. لیکن ایسا یہ نشانی ہے آخری وقت کی. لکھا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. 2 تیموتھیوس اس کے 3 باب میں لکھا ہے, یہاں پہ بھی پولوس جو ہے وہ تیموتھیوس کو سکھا رہا ہے کلیسیا کی انکریجمنٹ کے لیے, ان کی ٹیچنگ کے لیے, ان کی انسٹرکشنز کے لیے اکارڈنگ ٹو biblical standards. لکھا ہے all scripture is given by the inspiration of God. ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. profitable for doctrine یعنی کہ تعلیم کے لیے, for reproof یعنی کہ الزام کے لیے, for correction اصلاح کے لیے, for instructions in righteousness راست بازی کے لیے. آپ کیسے کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتے اگر آپ کے پاس خدا کی کلام کی تعلیم نہیں ہے؟ تو جو پیسٹرز ہیں, خاص طور پہ ویمن پیسٹرز ہیں یا عمر رسیدہ عورتیں ہیں, اگر آپ کو جوان عورتیں کلام کے موافق کوئی آپ کو کوئی پریشانی میں ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں آپ کو کال کرتی ہیں, تو آپ ان کو کیا صلاح دیں گے؟ کس طرح سے آپ ان کو صلاح دیں گے؟ کس طرح سے آپ ان کی تربیت کریں گے؟ کس طرح سے آپ ان کو کریکٹ کریں گے؟ آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ورڈ آف گاڈ کو ریڈ کریں, اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اسے یوز کریں. آپ دیکھیں اگر کوئی لیڈی آپ کو فون کرتی ہے کہ اس کے گھر کا کوئی مسئلہ, اس کا ہسبینڈ گھر چھوڑ کے چلا گیا, اس کے بچے گھر چھوڑ کے چلے گئے, وہ رو رہی ہے. اگر وہ ایک ورلڈلی عورت کو فون کرتی تو اس کو کہے کہ جاندہ ہے جان دے, تو بھی چلنے مال تے شاپنگ شوپنگ کر کے آنے, ایویں اودے پیچھے رون دی کی لوڑ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کسی روحانی عورت کو کال کریں گے, کسی اسپرچل آپ پیسٹر کو یا کسی ایسی فرینڈ کو کال کریں گے, یا اپنے سے عمر رسیدہ کو کال کریں گے, وہ آپ کو کیا کہے گی؟ اسی وقت فائر پریئر. کوئی ڈرامہ نہیں ویکھنا, کوئی مووی نہیں ویکھنی, کوئی مال تے نہیں جانا, وہ کار نہیں, تیرا بندہ کار نہیں, تیرے بچے کار نہیں, فائر پریئر. روزیاں چ جاواں گے, 21 دن دے روزے, 40 دن دے روزے, بندہ بھی واپس آئے گا, بچے بھی کار واپس آن گے, ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. آمین. یہ کاؤنسلنگ ہے, یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے روزوں کے بارے میں, یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کیسے آپ نے وار فیئر کرنی ہے, کیسے آپ نے فائٹ کرنی ہے اپنے خاندان کے لیے. جن عورتوں نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دیا, ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو کھڑے ہو کر آپ کو دعا میں رکھنے میں کھڑے ہونا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے بچے کے لیے, اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے. اور یہ پیشن اسی عورت میں ہوگا جو مسیحی ہوگی, جو خدا کے کلام سے واقف ہوگی. آمین. وہ پانی دیجیے گا. دس چیپٹر آلسو ٹاکس اباؤٹ Titus 2 جو ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایلڈرلی ویمن کے بارے میں,
ینگ ویمن کے بارے میں, میرڈ ویمن کے بارے میں, اور کون سی ٹیچنگز جو ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو آپ کے پاس, اگر آپ خداوند کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اگر خداوند کے کلام کے موافق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, تو آپ کلام کی بھی ان کو تعلیم دیں گے, آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے فیتھ کو کس طرح سے ایکسرسائز میں لے کر آنا ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی ٹیسٹمنیز ہوں گی. میرے پاس بہت سی ٹیسٹمنیز ہیں, آپ سب کے پاس بہت سی ٹیسٹمنیز ہوں گی. آپ کی ان میرڈ لائف میں, آپ کی میرڈ لائف میں, جب آپ مدر بنے, آپ کے پاس کتنی گواہیاں ہوں گی. آپ کی گواہیاں, آپ کی سٹوریز, they can make a difference. آپ ان کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے, اس لیے آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں they make a difference. So کیونکہ جب خداوند نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہوتا ہے تو آپ دوسروں کی کاؤنسلنگ میں آپ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ خداوند نے دیکھ میری زندگی میں ایسے ایسے کام کیے تھے, تو بھی اسی طرح سے روزے رکھ, تو بھی اسی طرح سے دعا کر, اور دیکھنا ایک دن تیرا بیٹا واپس آ جائے گا, ایک دن تیری بیٹی واپس آ جائے گی, ایک دن تیرا خاوند واپس آ جائے گا دنیاوی زندگی میں سے, اور یسوع کو قبول کر لیں گے. ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو. آپ کی ٹیسٹمنیز جو ہے دوسروں کو اتنا انکریج کرتی ہیں کہ وہ گیو اپ نہ کریں. ٹیسٹمنیز اسی لیے دینی بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ گیو اپ نہ کریں. ایک ببلیکل جو بیسڈ لائف ہوتی ہے وہ فل آف ٹیسٹمنیز ہوتی ہے. جو عورت خداوند کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتی ہے اس کے اندر ایک سیلف ڈینائل ہوتا ہے, وہ اپنی پرواہ نہیں کرتی, اس کے اندر اوبیڈینس کا لائف سٹائل ہوتا ہے. جو حوالہ ہم نے ابھی پڑھا ہے ٹائٹس چیپٹر 2 میں, وہ صرف اوبیڈینس آپ کو سکھا رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی کلیسیا کے ساتھ, اپنے خاوند کے ساتھ. یو ہیو ٹو بی این اوبیڈینٹ سرونٹ آف دا لارڈ, اور جو ذمہ داری خداوند نے آپ کو دی ہے, لیو اے ہولی لائف. آپ کا بدن جو ہے وہ پاک روح کا مقدس ہے. آپ اگر ہولی لائف گزاریں گے تو آپ کو دیکھ کے اور بھی عورتیں جو ہے وہ آپ سے ایگزامپل سیکھیں گی, اور وہ بھی ہولی لائف کو گزاریں گی, وہ بھی خداوند کے اندر رہ کر راست بازی کی زندگی کو گزارنا پسند کریں گی. ہم پڑھتے ہیں کلام میں سارا کے بارے میں, شی واز اے سبمسو وائف. ہم ڈبورا کے بارے میں پڑھتے ہیں, ڈسٹنگوش جج. ہم روت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شی واز فیتھ فل. ہم ہینا کے بارے میں پڑھتے ہیں, شی واز اے ڈیووٹڈ مدر. ایسٹر, courageous queen. Mary of Nazareth, mother of Jesus Christ, an honored mother. Elizabeth, a spiritual mentor. اور میری جو اس کے پاس جاتی ہے. سو کس طرح سے ہم جو ویمن آف فیتھ ہیں کلام میں سے, ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, آج بھی ان سٹوریز کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ کی ٹیسٹمنیز ہیں, جو آپ کی سٹوریز ہیں, وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکتی ہیں. ان کو استعمال کیجئے. جب آپ کسی کو مینٹر کرتے ہیں, ان کو اچھی صلاح دیجئے. مدرز آر سو بزی دیز ڈیز. بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بہت بزی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتی کہ کلام پڑھنا, دعا کرنا, چرچ جانا, روزے رکھنا, پریئر گروپس کو جوائن کرنا, بیکاز دے آر جسٹ سو بزی. اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتی ہیں. سو جب وہ پریشان ہوتی ہے تو یا تو خدا کے لوگوں کے ساتھ ان کا اگر کنیکشن ہے تو وہ رائٹ پلیس پہ آئیں گی, یا پھر وہ غلط جگہ پہ بھی جا سکتی ہیں. کئی دفعہ عورتیں ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں, سیڈ ہو جاتی ہیں, وہ دعا میں ٹائم نہیں گزارتی, وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتی ہے, فونز پہ ٹائم کو گزار رہی ہیں, ٹائم نہیں گزر رہا جی, دکھ ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, کچھ بھی دل نہیں کر رہا کرنے کو. لیکن روحانی طور پر میں آپ کو کہوں گی کہ وہی وقت ہے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور فیملی, یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور چلڈرن. لیکن ابلیس جو ہے وہ آپ کو طرح طرح سے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کر جانے کی کوشش کرے گا. فونوں پہ آپ ٹائم ویسٹ کریں گے, ٹی وی شوز دیکھ لیے, ڈرامے دیکھ لیے, اور اپنی پریشانی میں کئی اپنے فرینڈس کے ساتھ کلبز میں چلے گئے, ڈرنکنگ, اسموکنگ, بہت ٹریولنگ کر لی, شاپنگ کر لی. نو ٹائم فار چلڈرن, نو ٹائم فار پریئر, نو ٹائم فار فاسٹنگ, نو ٹائم فار چرچ, اینڈ ناٹ بینگ ہوم فار چلڈرن اینڈ ہسبینڈ. کئی دفعہ بچے اور خاوند جو ہے وہ گھر میں, اور ایسی عورتیں جو ہیں وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو دے سکیں. اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہیں اپنے گھر کے ساتھ تو آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے, اور اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو آپ کنیکٹ کیسے کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ. ابلیس سب سے پہلے آپ کی کمیونیکیشن کو آپ کے بچوں کے ساتھ توڑتا ہے, پھر کنیکشن کو بریک کرتا ہے, اور ٹوٹلی آپ لاسٹ ہو جاتے ہیں. سو کوشش کیجئے کہ اپنے کنیکشن کو کبھی بھی بریک نہ کیجئے. ایون اف وی آر ان منسٹری, چاہے ہم منسٹری میں ہیں تو بھی ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے اپنے خاوند کے لیے, اپنے بچے کے لیے, اپنے گھر کے بندوبست کے لیے, اپنے گھر کے کاموں کے لیے, کیونکہ جو کچھ آپ کریں گے وہی آپ کے بچے بھی کریں گے. آمین. بینگ اے مدر از دا گریٹسٹ ٹائٹل. ایک ماں کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. ہم سب جانتے ہیں ان بک آف ججز چیپٹر 4 ورس 4 ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں, اور لکھا ہوا ہے ڈبورا کے بارے میں کہ ڈبورا جو تھی, شی واز اے جج. ڈبورا جو تھی وہ انصاف کرتی تھی. شی واز اے پروفیٹس, وہ نبیہ بھی تھی, ٹھیک ہے. بٹ ان ججز چیپٹر 5 ورس 7 میں ہم پڑھیں گے, دیکھیں
قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیے کیا لکھا ہے. نہ تو اس نے آپ کو کہا کہ میں انصاف کرنے والی ہوں, نہ ہی اس نے کہا کہ میں ایک نبیہ ہوں. دیکھیے کیا لکھا ہے, Judges chapter 5 verse 7. Village life ceased. It ceased in Israel until I, Deborah, arose a mother in Israel. کیا لکھا ہے, اسرائیل میں حاکم موقوف رہے, وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی, جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. کیونکہ ایک ماں کے اندر ہی کمپیشن, کیئر, اور ایک ماں ہی ہے جو کچھ دبورہ نے کیا وہ کر سکتی ہے. اور وہ اپنے آپ کو ایک ماں کا ٹائٹل دیتی ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں کہتی میں جج ہوں, وہ یہ نہیں کہتی میں ایک نبی ہوں, بلکہ وہ ایک ماں کے ٹائٹل کو یوز کرتی ہے. اس لیے جتنی بھی مائیں آج ہمیں واچ کری ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی جو ٹائٹل ہے, اپنی جو پوزیشن ہے, اس کو سیریسلی لیں. اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں دنیاوی کاموں میں. آپ کی آنے والی نسلیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. آمین. جب آپ کے بچے یا آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ غلط گروپ آف پیپل میں ہے, غلط فرینڈ شپس میں ہے, غلط ریلیشن شپس میں ہے, اور آپ کی پریئر لائف ویک ہے, تو آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا. آپ جتنی مرضی دعائیں کرا لیں کسی اور سے, آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا. جب آپ خود رکھنے میں کھڑے ہو کے اپنے بچوں کے لیے فائر پریئر کریں گے, آپ ابلیس کے ہر ایک ہتھیار کو بریک کریں گے, آپ ابلیس کے ہر ایک پلان کو فیل کریں گے. اگر آپ کا ہسبینڈ, آپ کے بچے راتوں کو گھر نہیں آتے, دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتے, آپ گھر بیٹھ کے دعائیں کریں, آپ گھر بیٹھ کے آنسو بہائیں, اور خداوند آپ کو آنر کرے گا, خداوند آپ کو گواہی کے ساتھ واپس لے کر آئے گا. اپنی پوزیشن کو ایز اے پریئر وارئر, ایز مدرز اینڈ وائف, ایز اے پریئر وارئر اس کو اکنالج کیجئے اور اس کا استعمال کیجئے. As mothers, you need to watch your household. You need to focus. آپ کا فوکس ہونا چاہیے. آپ اتنے بزی نہ ہوں, آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, ان کی اسپرچل گروتھ, ان تینوں چیزوں پر آپ کا فلی فوکس ہونا چاہیے. چاہے آپ جاب کرتی ہیں, چاہے آپ بہت زیادہ بزی ہیں منسٹری میں, چاہے جو بھی آپ کی پوزیشن ہے, جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری جو ایک ماں کی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بچوں کی ہیلتھ پر, ان کی ایجوکیشن پر اور ان کی اسپرچل گروتھ پر ہمیشہ فوکسڈ رہے. کیونکہ کئی دفعہ ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے جاتے ہیں اور وہی بڑے ہو کے ان کی عادتیں بن جاتی ہیں, پھر ان عادتوں کو بریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اپنی لائف جو ہے, ایک مدر کی لائف جو ہے ایک ایگزامپل ہونی چاہیے. دے آر واچنگ یو, وہ آپ کے کریکٹر کو واچ کرے, وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو واچ کرے, وہ آپ کے بیہیویئر کو واچ کرے, آپ کے لائف سٹائل کو واچ کرے, آپ کیا کک کرتے ہیں, آپ کیا پہنتے ہیں, آپ کس طرح سے ڈرائیو کرتے ہیں, آپ کس طرح سے, آپ کے فرینڈز کا سرکل کیسا ہے, آپ چرچ جاتے ہیں کہ نہیں, آپ کا فیملی ریلیشن شپ کیسا ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ آپ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ اگر نہیں کرتے تو آپ کے بچے واچ کر رہے ہیں کہ میری ماں تو میرے باپ کی عزت نہیں کرتی, اس کے ساتھ سبمسو نہیں ہے. اسی لیے یہاں پہ پال نے ٹائٹس کو کہا کہ the wives have to be submissive to their own husbands. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی بیٹیاں آپ کو واچ کر رہی ہیں, آپ کے بیٹے آپ کو واچ کر رہے ہیں, اور وہی چیز کیری آن ہوگی نیکسٹ جنریشن میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی ٹیچنگز اور آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ, آپ کے کریکٹرسٹکس جو ہے وہ, آپ کی لائف سٹائل کیا ہے, آپ کے کریکٹر کے, وہ بیسڈ آن ببلیکل پرنسپلز ہوں. ایک ایماندار عورت جو ہے وہ بڑے شوق سے, لگن سے, جوش سے اور بڑی ہی شدت والے جذبے کے ساتھ, پیشن کے ساتھ اپنے گھر میں کام کرتی ہے. آمین. ایک جو گاڈلی مدر ہے اس کے اندر ایک عجیب سا پیشن ہوتا ہے. آپ اس کو جتنی بھی ذمہ داریاں دیں گے پاک روح کی مدد سے, وہ ہر ایک کو پلاننگ کی روح کے ساتھ, ایسی ترتیب کے ساتھ ہر ایک ذمہ داری کو پورا کرے گی, کیونکہ اس کے اندر ایک پیشن ہے کہ I'm gonna make a difference. I am gonna make a difference. اس کو پتا ہے she's never gonna give up. I'm spiritual warfare, ready to fight against the demonic forces. بے شک راتوں کو نیند نہیں آ رہی تو اٹھ کے دعائیں کرنی ہے. کتنی مائیں یہاں پہ جو جانتی ہیں کہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی کئی دفعہ پاک روح کہتا ہے دعا کرے, 3 بجے بھی اٹھ کے کہتا ہے دعا کرے, ساری رات نیند نہیں آ رہی, آنسوؤں کے ساتھ تکیے بھیگ جاتے ہیں, لیکن وہ مائیں جو گیو اپ نہیں کرتی, اسی وقت کھڑی ہو کے دعا کرتی ہے, انہی کی زندگیوں میں خدا کام کرتا ہے. آمین. گھرانے بدل جاتے ہیں, بحالی آ جاتی ہے, ہسبینڈز بدل جاتے ہیں, مثالی گھرانے بن جاتے ہیں. آپ کے گھرانوں سے گواہیاں آئیں گی چاہے آپ کتنی بھی پین سے. ایک پیشنیٹ مدر از آلویز ریڈی ٹو فیس دا پین. وہ اس بات کی فکر نہیں کرے گی کہ میں نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں, وہ اس بات کی فکر نہیں کرے گی کہ کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں مجھے روزے میں, وہ کہے گی خداوند مجھے جواب چاہیے. I am ready to face every pain for the benefit of my children, for the benefit of my household. اور انہی گھرانوں میں آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے وہ گھرانہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ فیملی بالکل ڈیفرنٹ ہے, بدل ہی گئے ہیں.
بدل ہی گئی ہیں ان کی زندگیاں. ان کے تو بچوں نے بپتسمے لے لیے, ان کے خاوند نے بپتسمے لے لیے, ان کی زندگیاں بدل گئی, روشنی آ گئی ہے, یسوع آ گیا ان کے گھرانوں میں, ہر وقت چرچ آتے ہیں, ریگولرلی خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں. کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری دعائیں. There's a lot of pain behind that passion. Amen. Passionate godly women, they are always ready to make a difference in the world. They never curse, they always bless. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بچوں کو کرس نہیں کرنا, بلکہ ہمیشہ ان کو بلیس کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے, اگر آپ کے بچے کسی قسم کے بھی بدی میں ہیں, گناہ میں ہیں, نافرمانی میں ہیں, آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن کو بریک نہیں کرنا. ایک ماں یہ ہے کہ اگر اس کا بچہ نشے میں ڈرگڈ اپ ہو کے بھی آئے گا تو وہ اس کو ہمیشہ گلے لگائے گی, کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے, اور I will fight for her. کوئی اور شخص شاید اس بچے کو گلے نہ لگائے کہ اس سے شراب کی کتنی بو آ رہی ہے, لیکن ایک ماں جو ہے ہمیشہ اپنے بچے کو پیار کرے گی اور اس کے لیے فائٹ کرے گی, اور وہی مائیں گواہی کے ساتھ واپس آتی ہے. Amen. You never stops coming to the houses. پھر بھی you always meet with them, you greet them. آپ ان کو ہگ کرتے ہیں, ان کو پیار کرے. سب سے پہلے ابلیس جو آپ کے دل میں اس بات کو ڈالے گا کہ اس بچے کے ساتھ تعلق چھوڑ دے, میں دی کال ہی نہیں پک کرنے, نے میری گل نہیں مانی, کیوں اپنے یارہ نال گیا, کیوں انہیں ڈرگز لئی, کیوں انہیں نشہ کیتا, کیوں انہیں میری بدنامی کی تھی. لیکن ایک ماں جو ہے ہمیشہ اپنے بچے کو معاف کرے گی, بیکاز شی از اے پیشن کہ میں نے اپنی سول کو سیو کرنا ہے. ایک ماں جو ہے شی از اے سول سیور ان دا ہاؤس ہولڈ. آمین. وہ گریٹ انتھوزیازم کے ساتھ, ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, لو کے ساتھ, فرگیونیس کے ساتھ, فرگیٹفلنس کے ساتھ اپنے بچے کی غلطیوں کو ہمیشہ ہی معاف کرے گی, ہمیشہ ہی معاف کرے گی. کوئی ایک ماں سے پوچھ کے دیکھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک وہ زندہ رہتی ہے کتنی دفعہ اس نے اپنے بچوں کو معاف کیا. آمین. اینڈ گیوز کنٹرول ٹو دا ہولی اسپرٹ. وہ ہمیشہ اپنے گھر کا اختیار جو ہے وہ پاک روح کو دے دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہولی اسپرٹ تو کنٹرول لے میرے گھر کا. بلڈ آف جیسس آل اوور مائی ہاؤس. کتنی دفعہ آپ اپنے گھروں میں جب پھرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, جب آپ کبھی بھی, جتنی بھی مائیں اپنے گھروں میں, اگر آپ کچن میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں, اگر میں کچن میں جاتی ہوں صبح اٹھ کے میں نے کھانا بنانا ہے, تو کئی دفعہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو نہیں دل کرتا کھانا بنانے کو, لیکن بنانا تو ہے. سو آپ جاتے ہیں, آپ خدا کے نام سے دن کو شروع کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں لارڈ آئی بلیس مائی ہاؤس ان دا نیم آف جیسس. ہولی اسپرٹ آئی گیو یو ان دا کنٹرول آف دس ہول ہاؤس. تو میری مدد کر. یہ کچن میں دعا ہو رہی ہے, ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا تیری برکتیں میرے کچن میں آئے, میری مدد کر پاک روح, میں بہت تھکاوٹ میں ہوں آج. آپ دیکھیں جب میں نے ایک ہانڈی پکانی میں 3 پکا کے باہر نکلتی ہوں. ٹھیک ہے, کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو بھی سنتا ہے. ضروری نہیں کہ بڑی بڑی دعاؤں کو سنتا ہے, چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو بھی آپ کی سنتا ہے. آپ ہمیشہ ہولی اسپرٹ کو کنٹرول دیں. کئی دفعہ شام کے وقت فری ہوتے ہیں تو پھر رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو ایسی میری عادت ہے کہ میں سارے گھر میں پھر کے دعا کرتی ہوں. کئی دفعہ ٹائم ملا تو چلو جی آئل لیا, سارے گھر کو انوائنٹ کیا, دروازوں کو, کھڑکیوں کو, چوکٹوں کو, فرنٹ ڈور کو, بیک ڈور کو, باہر گئے, دعا والا پانی پھینکا, دعا کی. اپنے آپ کو بزی رکھیں, اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بزی رکھیں. یہ نہیں کہ صرف کھانا پکایا, تھک گئے اور کمپلین کی, لیکن کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو جو ہے ببلیکل سٹینڈرڈز پہ آپ ریز کریں, ان کو کور کریں, ریبیوک کریں ڈیمونک فورسز کو جو آپ کے گھروں کی طرف آتی ہے. کیونکہ ابلیس خاموش نہیں بیٹھتا جب آپ کے گھرانے روحانی ترقی کرتے ہیں. سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہوگا اور آپ پہ اٹیکس کرے گا تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ خدا کی خدمت نہ کریں. Godly women knows if Jesus is in my house, چاہے پیسہ ہے کہ نہیں, گاڑیاں ہے کہ نہیں, بڑا گھر ہے کہ نہیں, چاہے چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے, میرے اپارٹمنٹ میں بھی, میرے گھر میں بھی پیس ہونی چاہیے. مجھے جو ایک روحانی عورت ہے اس کا فوکس جو ہے وہ صرف یسوع مسیح ہے اور اس کی پریزنس ہے. جہاں اس کی پریزنس ہے وہاں پہ پیس ہی پیس ہے. وہ اس بات کو اپنے آپ کو مقابلہ نہیں کرتی کہ نہیں اپنے ہسبینڈ کو کہ تو 2 نوکریاں کر, بچیاں نو بھی نوکریاں تے لاؤ, اسی اپارٹمنٹ چوں نکلنا, سی وڈا کار لینا, نہیں ہن اسی اے گڈی لینی, ہن اسی انج کرنا ہے, فلاں نے اے کیتا, فلاں نہیں. شی وانٹس پیس آف دا لارڈ ان ہر ہاؤس. She wants the love of God in her house. She needs the joy of the Lord in the house. Worldly things آپ کو یہ سب نہیں دے سکتی. Amen. Nothing is more valuable than the love of God in your house. No competition for others. کوئی کمپٹیشن میں اپنی زندگی کو نہ گزارے. آپ کے گھرانے بچ جائیں گے, آپ کے گھرانے نجات یافتہ ہو جائیں گے, آپ کے بچوں کی چوائسز, ڈیسیژنز, ان کی واک کلام کے موافق ہو جائے گی.
دعا کرنا, خادموں کی خدمت کرنا, خداوند کا حصہ نکالنا, یہ سب ایک گاڈلی ویمن کے کریکٹرسٹکس میں اس کے کریکٹر کا حصہ ہوتا ہے. اس کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ خدا کا خادم آئے تو کھانا بنا, خدا اپنا چرچ جا رہے ہیں حصہ نکالا ہے کہ نہیں نکالا. یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی اس کے اندر اسپرچولی اس کو پتا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بائبل پڑھی, کلام پڑھا ہے, کلام کے موافق وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہے. پھر جو مدرز ہیں ایک دن وہ گرینڈ مدرز بن جاتی ہیں, گرینڈ مدرز, مدر ان لاز اور وائفس. یہ سب ڈفرنٹ پوزیشنز ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں, پر ان سب پوزیشنز میں آپ کی خود کی لائف بیسڈ آن ببلیکل فاؤنڈیشنز ہونی چاہیے, اور آپ کی ٹیچنگ جو ہے دوسری عورتوں کے لیے وہ ببلیکل بیسڈ ہونی چاہیے. آمین. اپنے بچوں کو خداوند کے خوف میں جو ہے آپ سارے, آج ہم دعا کریں گے کہ خداوند جو ہے آپ کو توفیق دے کہ ایک دفعہ پھر آپ خداوند کے گھر میں دعا کریں کہ خداوند میرے پیشن کو ریسٹور کر, میں اپنے خاوند کو معاف کرتی ہوں, میں اپنے بچوں کو معاف کرتی ہوں, مجھے توفیق دے, مجھے قوت دے, مجھے طاقت دے کہ میں ان کے لیے رکھنے میں کھڑی ہو سکوں. آج یہ ہولی کمینین ہے یہاں پہ پڑی ہوئی, اس کو لیجئے اس ایمان اور امید کے ساتھ, اور جب آپ گھر واپس جائیں گے تو دیکھنا کہ خدا آپ کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کرے گا. ایمان سے مانگیے تو خدا آپ کو ضرور دے گا. خداوند یسوع مسیح کا پیشن دیکھیے صلیب پر, پیشن آف کرائسٹ ہم دیکھتے ہیں صلیب پر. اسی طرح سے ہم خدا سے کہیں, خدا تو ہمیں بھی پیشن دے تاکہ ہم تیری خدمت کر سکے. تیری خدمت کیسے کریں؟ ان تمام پوزیشنز میں ہمیں پیشنیٹ کر جو تو نے ہمیں دی ہیں, ایز اے گرینڈ مدر, ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے پیسٹر, ایز اے چرچ لیڈر, جو بھی میری پوزیشن ہے اس میں پیشن آ جائے. آمین. یور پوزیشن ایز اے وائف, ایز اے مدر, کہ میں اپنے بچوں کو پیار کروں, اور جب آپ پیار کریں گے تو آپ کے اندر پیشن اور بھی زیادہ بڑھتا جائے گا. خدمت کا جذبہ, گھر میں بچوں کے لیے خدمت کا جذبہ, خاوند کے ساتھ آپ کا جذبہ اور بھی زیادہ بڑھتا جائے گا. جو مائیں گھنٹوں گھنٹے دعا کر رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے, روزے رکھ رہی ہیں, دن گزر گئے, گھنٹے گزر گئے, مہینے گزر گئے, سال گزر گئے. ایسی ایسی عورتوں کی ٹیسٹمنیز ہیں, سال, 2 سال, 3 سال, 7 سال, 13 سال, 20 سال, کتنے سالوں بعد بھی وہ وکٹری کے ساتھ واپس آتی ہیں. آمین. نیور گیو اپ. لیٹ یور پیشن ٹیک یو ٹو دا ٹیسٹمنی دیٹ گاڈ ہیز کیپٹ فار یو. نیور گیو اپ. اگر آپ نہیں گیو اپ کریں گے آپ کے آنے والے نسلیں بھی گیو اپ نہیں کریں گی. آمین. ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے خاص طور پر اپنے بچوں کے سامنے ایک ایگزامپل کریٹ کرے. کبھی بھی لڑائی نہ کریں. میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہماری شادی کو 23 ایئرز ہو جائیں گے نیکسٹ ویک میں, خداوند کا شکر ہے, لیکن ہمارے بیچ میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی, پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. کوئی بھی ٹاپک ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی فکر ہو, ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں بائبل کے موافق. آمین. ہم دعا کر کے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو بھی فیصلہ ہماری ڈسکشن سے نکلے وہ خداوند کی مرضی ہے, اور اس پہ ہم دونوں ہی آمین بولتے ہیں. آمین. پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تم میری نہیں مننی, میں تیری نہیں مننی, میں چلنی ہے رس کے, اور میرا جیسا تو رس کے جائے گا بھی. کہا میری ماما بھی میرے ساتھ رہتی ہے, میرے سسر بھی میرے ساتھ رہتے ہیں, تو میں شاید کو کہتی میرے پیکے بھی اتنے ہی, سسرال بھی اتنے, تو جانا میں کتنے نال والے کمرے سے. ٹھیک ہے نا. سو یہ کہ لڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. بعد میں آپ نے پیسٹرز کو کاؤنسلنگ کے لیے بلانا ہے, مسئلہ چھوٹا سا ہونا ہے. اگر ہم دعا کر کے بچوں کے مسئلے, فائنینسز کے مسئلے, گھر کے بہت بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, آپ ڈسکس کریں. ہم بہت زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم کلام کے بیچ میں لا کے ڈسکس کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, اور جو بھی فیصلہ آتا ہے اس میں نہ یہ نہیں کہ یہ نیتا کی مرضی تھی یا یہ شاہد کی مرضی تھی, یہ خدا کی مرضی تھی. آمین. تو جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہ سلوشن کو لے کر آتی ہے. آپ کی پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ خدا کے پاس ہے, اس لیے خدا کے پاس اپنی پرابلمس کو لے کر آئیں. آپ کی فیملی, آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بچے خدا کے بعد آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. جو بھی ٹائٹل آپ کو خدا نے دیا ان کے لیے فائٹ کیجئے, ان کے لیے گیپ میں کھڑے ہوئے, اور خداوند کے سامنے آج عہد کیجئے کہ خداوند جتنے بھی گلے شکوے نے سب معاف, بچوں کو, خاوند کو معاف کیجئے. آج ہولی کمینین آپ کا انتظار کر رہی ہے. یہ یسوع مسیح کا وہ لہو جو اس نے ہماری خاطر بہایا, یسوع مسیح نے جو ہماری خاطر صلیب پر جان دی, اس محبت کو دیکھیے جو یسوع مسیح نے ہماری خاطر کی, اور معاف کیجئے. اور آج سے اپنے گھرانوں کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر چلیے, ببلیکل سٹینڈرڈز پہ بیس کیجئے, ایگزامپلری لائف کو گزاریے. آپ کی پرسنل لائف, آپ کی میرڈ لائف, آپ کی فیملی لائف, آپ کی منسٹری لائف جو ہے اس کا پورا کنٹرول جو ہے وہ پاکرو کو دے دیجئے. آمین. پاکرو آج بھی یہاں پہ موجود ہے, پچھلے سنڈے بھی تھا. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے چھونا چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم اسے انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ہی از ہیئر, ہی از ہیئر. میں آپ کو بتا رہی, ہی از موونگ امانگ یو. وہ یہاں پہ سب گھوم رہا ہے, ہولی اسپرٹ یہاں پہ پریزنٹ ہے. آپ اس سے پکاریے. آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کس ایریا میں ویک ہے, آپ کا جو کریکٹر ہے اس میں آپ کہاں پہ ویک ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا.
میں پرفیکٹ نہیں ہوں, شاہد پرفیکٹ نہیں ہے. ہم اکثر ایک دوسرے سے کہتے ہیں, کوئی بات ہو جائے تو میں کہتی ہوں شاید I'm sorry, you know what, میں اس چیز پہ کام کر رہی ہوں, بس دعا کریں میری یہ عادت ٹھیک ہو جائے. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو ورک اٹ آؤٹ ٹوگیدر. اپنے ہسبینڈس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیجئے. ہم ایک حوالہ پڑھیں گے, اس کے ساتھ ہم دعا میں جائیں گے. سائنز آف اینڈ ٹائم. سائنز آف اینڈ ٹائم. 2 Timothy chapter 3 verse 5. نکالیے جلدی سے, نکالیے, اس کو انڈرلائن کر لیجئے. ہاللیلویہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے مدرس ڈے پہ پریچ کرنا ہے. میں اپنے پریئر روم میں سے دعا کر کے یہ ٹائٹس چیپٹر 2 پڑھ کے اوپر جب آئی تھی تو میں پڑھ رہی تھی, تو میں نے کہا خداوند یہ بڑا ہی پیارا اسکرپچر ہے, کبھی موقع ملے گا تو میں ضرور کلیسیا میں اس کو ٹیچ کروں گی. میں اوپر آئی ہوں اور کچھ گھنٹوں بعد صفدر بھائی نے فون کیا کہ نیتا تو نے مدرس ڈے پہ پریچ کرنا لاسٹ ویک. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے آج کلام جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, خدا کا کلام سچا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو ضرور بلیس کرے گا اور ٹیسٹمنیز آئیں گی. خداوند آپ کو ایک دفعہ پھر یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ خداوند کے پاس آئیں, اپنی ویکنیسز کے ساتھ اپنے پیشن کو ریسٹور کریں آج خداوند کی حضوری میں. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. آخری زمانے کی نشانیاں. لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں بری عادتوں کو اپنے بچوں میں, اپنے خاوند میں, اپنے گھرانے میں, اپنی فیملی میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان چیزوں کے لیے لڑائی کرنی ہے, فائٹ کرنی ہے ایز اے پریئر واریر. ہمیں اگر کوئی بچہ نافرمان ہے تو آپ کو اس بچے سے نفرت نہیں کرنی, آپ نے اس نافرمانی کی بدروح کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو اس کے اندر کام کریے. بچے کا کیا قصور ہے, بچہ تو ابھی خداوند میں بڑھ رہا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کی نشانیاں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں میں, بہت سارے اپنے ارد گرد لوگوں میں لکھا ہے. لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے, کیونکہ آدمی خود غرض, زردوست, شیخی باز, مغرور, بدخو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکر, ناپاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, دغا باز, ڈھیٹ, گمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. بائبل ٹیچز us to stay away from these group of people. اس لیے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. کئی دفعہ بچے سیکھ جاتے, کئی دفعہ بچے اپنی مرضی کرتے, لیکن جب ہم اپنے بچوں میں یہ عادتیں دیکھتے ہیں, اپنی کلیسیا کے لوگوں میں یہ عادتیں دیکھتے ہیں, یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. ہم نے ان عادتوں کے خلاف آج سٹینڈ لینا ہے. ہم نے کہنا ہے خداوند ان عادتوں کو ہمارے خاندانوں میں سے, ہمارے شوہروں میں سے, ہمارے بچوں میں سے, ہماری کلیسیا میں سے تو نکال. ڈس اوبیڈینس کی اسپرٹ, ان تھینکفل, اسٹبرن اسپرٹ, ٹیٹ, اسٹبرن اسپرٹ. میں نے یہی کرنا ہے, میں نے یہی فیصلہ لے لیا ہے. لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. آمین. آپ نے کھڑے رہنا ہے, آپ نے اپنی پوزیشن کو اکنالج کرنا ہے کہ نہیں میں گیو اپ نہیں کروں گا. خداوند آج میرے پیشن کو تو ریسٹور کر, میرے ریلیشن شپس میں خداوند خدا تیری حضوری آ جائے. خداوند میرے بچوں کے فیصلوں میں, آئیے ہم سب کھڑے ہوں گے. خداوند میرے بچوں کے فیصلوں میں, ان کی ڈیسیژنز میں, ان کی چوائسز میں خداوند تیری حضوری آ جائے. ہاللیلویہ. سب ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں گے. ہاللیلویہ. یہ ساری آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں آج ہمارے ارد گرد بہت سے لوگوں میں ہمیں نظر آتی ہیں. ہمارے خاندانوں میں یہ انہی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. جب میاں بیوی کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں, جب بچوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں, یہ عادتیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, ڈیورس ہو جاتے ہیں, سیپریشنز ہو جاتی ہیں, مدرز رونا شروع کر دیتی ہیں, وائفز رونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میری بہنوں, اور آج آپ کے لیے خداوند ایک دفعہ پھر موقع دیتا ہے آج مدرز ڈے پہ کہ آپ اپنے پیشن کو ریسٹور کریں خداوند کے گھر میں. خداوند سے کہیں خداوند مجھے اسٹرینتھ دے, خداوند مجھے سب دعا کرے. ہم سب کے گھروں میں ویکنیسز ہیں, ہم سب کے بچوں میں کوئی نہ کوئی ویکنیسز ہیں, ہمارے اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. خداوند سے کہے خداوند تو ہمیں صحیح تعلیم
کو اپنانے کی قوت دے خداوند. ہم صحیح تعلیم کی کاؤنسلنگ کر سکیں اپنے بچوں کے درمیان میں, اپنے سے خداوند ینگ لیڈیز کے درمیان میں. سب اپنے لیے خدا سے حکمت مانگے, دانش مانگے کہ کلام کے موافق تو ہمیں حکمت اور دانش دے, تاکہ ہم خداوند خدا عورتوں کی کاؤنسلنگ کر سکے, بچوں کی کاؤنسلنگ کر سکے, اپنے گھر کا بندوبست کر سکے, اور ایسا بندوبست کر سکے جو تیرے کلام کے موافق ہو. ہالےلویا. سب دعا کیجئے, سب دعا کیجئے. ہالےلویا. لفٹ یور ہینڈز اپ. ہالےلویا. خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے. اگر آج آپ یہاں پر موجود ہیں تو there is a reason, there is a reason. The Holy Spirit is moving in this place in a mighty mighty way. خداوند آپ کو موقع دے رہا ہے. اسے کہیے مجھے چھو, پاک روح مجھے چھو, میری زندگی کو بدل. ایز اے وائف میری زندگی کو بدل, ایز اے مدر میری زندگی کو بدل, ایز اے گرینڈ مدر میری زندگی کو بدل, ایز اے پیسٹر میری زندگی کو بدل. خدا باپ میری زندگی کو بدل, میرے کریکٹر کو بدل دے, اپنے لہو سے دھو دے. یسوع کے نام سے مانگیے, خداوند سے مانگیے. آپ کی جو بھی ضرورت ہے, آپ آگے آ کے دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی جگہ پہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں, دعا کیجئے. کہیے پاک روح مجھے چھو, پاک روح مجھے چھو. ہالےلویا. اے خدا سکھاتا جا, فائر تیرے لوگوں کو ٹچ کرے, میری فائر تیرے لوگوں کو ٹچ کرے. ان کے کریکٹرز کو Yes, Holy Spirit, be our teacher, be our teacher, Holy Spirit. معافی مانگیے اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کو دکھ پہنچا ہے, آپ کے بچوں کو دکھ پہنچا ہے, خدا سے معافی مانگیے. ہالےلویا, ہالےلویا. ایسے دعا کیجئے جیسے وارئرز دعا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے. ہر بری عادت کو ریبیوک کیجئے یسوع مسیح کے نام سے. ابلیس کو حکم دیجئے, آؤٹ آف مائی لائف, آؤٹ آف مائی فیملی, آؤٹ آف مائی چرچ, ان دا نیم آف جیسس. Don't give up, don't give up. خالی کیجیے, ہولی اسپرٹ یہاں پہ موو ہو رہا ہے, خالی کیجیے, بہنے دیجیے آنسوؤں کو, توبہ کیجیے اور کہیے خداوند آج مجھے ایک اور موقع دے. ایز اے مدر اپنی پوزیشن میں میں کھڑی ہو جاؤں, میرے پیشن کو ریسٹور کر خداوند یسوع کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے. تو جانتا ہے خداوند, تو جانتا ہے یہاں پہ کون سی ویمنز ہیں جن کو تیری ضرورت ہے, کون سی مائیں جو بے دل ہو چکی ہے خداوند, جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں. تو جانتا ہے خداوند, تو جانتا ہے خداوند. تیرا روح چھوئے, تیرا روح چھوئے, تیری تسلی, تیرا اطمینان, تیرا سکون تیرے لوگوں کو چھوئے خداوند. ہم تیرے بچے, ہم تیری بیٹیاں تیرے گھر میں آئی ہیں خداوند. او یسوع تیرا لہو ہم پر آ جائے, ہماری مشکلات پر, ہماری پریشانیوں پر, ہماری فکروں پر, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. لے کے ہے سے والا تنا پالے کے سے والا تنا اے پہ کے ہے تنے والا والا تنا اے پہ لے کے سے والا تنا پالے ہاں پالا سے والا تنا پالے کے سے پکا ہنس سے والا تنا پالے کے سے. یس 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 یس
हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कीजिए, सब अपने हाथों को बुलंद कीजिए और कहिए पाकरू मुझे छू ले, मुझे छू ले, मेरा घराना मसाली घराना बन जाए, मेरी मैरिड लाइफ एक मसाली मैरिड लाइफ बन जाए, मेरे बच्चे मसाली बच्चे बन जाए, तेरी रोशनी मेरे घर पर आए, तेरी रोशनी मेरे घर के अंधेरों पर आए, यीशु के नाम से नाफरमानी की रूह को रिब्यूक करते खानदानों में से, ओ खुदावंद खुदा स्टबर्न स्पिरिट्स को रिब्यूक करते हैं, रॉन्ग डिसीजंस को, रॉन्ग चॉइसेस को रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। आले के से लेके हे से लेवाता ना पले आपला सनी वाला तना पले के हे पले के से लेवाता ना हसन तना तना हे पले के से लेवाता तना लेके से ले हे लेके से लेवाता ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। apakala seni bahata na pale ke he se haleluya apakala seni pikiti pakala yes lord yes lord yes lord तेरी तालीम पर हम चले खुदावन, हमारी आने वाली नस्लें तेरी तालीम पर चले खुदावन खुदा, यीशु के नाम से हम मजबूत हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपकला सनी पकला सनी पकला ए पले के से पकला पले के से ले ले कौन यीशुस दुलना चाहते, सब मिलकर गाएंगे, सब मिलकर गाइए, सब आवाजें बुलंद होए। यीशु के प्यार से